अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारियम मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं मुज़ाकरात और अदालत के बीच में इस वक्त सारा मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो घूम रहा है। 14 मई के फैसले पर हम बैठे नहीं रहेंगे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद बैक वक्त इलेक्शन में क्या बजट रुकावट है, क्योंकि वफाकी हुकूमत कहती है कि बजट हम पेश करना चाहते हैं, लेकिन जिस किस्म का बजट इस दफा पेश करना पड़ेगा उसके बाद क्या वो इलेक्शन में जाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। कैच 22 है हुकूमत के लिए। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आखिर में अरशद शरीफ कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और अब 9 तारीख को उसकी अगली सुनवाई होगी। आखिर में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं जी। आज मुज़ाकरात वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। चूंकि मुज़ाकरात करने के लिए सियासी जमातों को वक्त दिया भी गया, गुंजाइश निकाली भी गई, कानूनी तौर पे भी उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की बात भी की गई, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो अदालत के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए कोई हिदायत देंगे, ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। अगर चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर देख लेंगे। पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदालत को सिर्फ ये देखना है किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ या नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, अभी तक ये बात सबको मालूम है, रोजे रोशन की तरह आया है कि तारीख के ऊपर अग्रीमेंट नहीं हो पाया है और 14 मई वाली डेट वो तो बड़ी करीब आती जा रही है। अदालत कहती है कि फिर हम उस फैसले पर बैठे नहीं रहेंगे। आज समाअत के बाद पीटीआई ने बाहर निकलकर कहा कि भाई वो तैयार है निगरान सेटअप के लिए भी, पूरा ताउन करने के लिए भी, नताइज तस्लीम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी तक जो हुकूमती कैंप है वो अड़ा हुआ है अपनी जिद के ऊपर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, सुनिए। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है, ये हीले बहाने हैं। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं। पूरी लचक दिखाने के बावजूद कह रहा हूं कि इसके बाद अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हुकूमती कैंप में साद रफीक साहब ने कहा कि भाई हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, हमने बहुत सारी बातों में करीब आए हैं, बातचीत करके हम आगे बढ़े हैं, लचक दिखाई है, थोड़ा सा सब्र जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर ले। इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ था, सुनिए। जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज्यादा दूर नहीं है, काफी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है। हमें ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के मौके पे और 88 में जब फ्लड्स आए थे उस वक्त भी इलेक्शन आगे गया था। इस पे बात करेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जब मैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनती हूं तो मुझे टोन में बड़ा फर्क वाजे नजर आता है। साद रफीक साहब कह रहे हैं कि हम इतनी दूर नहीं हैं। क्या आपकी भी यही इंटरप्रिटेशन है कि मुज़ाकरात के नतीजे में किसी कंसेंसस से आप लोग इतने दूर नहीं हैं? नहीं, ये बड़ी बुनियादी सी इस वक्त फ़र्क जो है वो दोनों साइड्स के दरमियान मौजूद है इस वक्त। और वो बुनियादी फ़र्क क्या है? आपने जितनी भी तावीलात सुनी थी कि क्यों इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, उसमें सबसे ज़्यादा शद्दोमत से जिस बात को कहा जाता था वो ये था कि अगर मुल्क में एक दिन इलेक्शन नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर शायद पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी। हालांकि आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील की जा सकती है, या कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग वक्त पे इलेक्शन होंगे। इसके अलावा पीडीएम के तकरीबन तमाम जो रहनुमा हैं ये बार बार टेलीविजन पर आके ये कहते थे कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन चाहिए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां क्यों नहीं तहलील करते। उस सब के बावजूद अब वो कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन जो है ना वो नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सबसे बड़ा आपका जो मुतालबा था वो तो मान गई तहरीक इंसाफ। ये इन्होंने कब कहा था? अच्छा, दूसरी चीज वो ये कहते थे कि बजट में इस दफा पैसे नहीं है। वो एक मज़ाक़ खेज बात है मुतअद्दिद अदाद शुमार के साथ। इस बार भी यही कह रहे हैं, मीडिया पर भी इस बार भी यही कह रहे हैं कि बजट में पैसे नहीं है। पिछले साल भी यही कह रहे थे बजट में पैसे नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि वो मीडिया के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी थी, मैंने रोस्टम पे जाके आदाद शुमार बताए थे और वो बिल्कुल उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन चलें, अगर हम मान भी जाते उस तावील को, तो अब जो तहरीक इंसाफ कह रही थी यानी 14 मई तक
آپ تحلیل کریں اسمبلی کی اور 60 دن کے اندر الیکشن کر دیں تو یعنی الیکشن ہوگا جولائی کے اندر، یعنی ایک نئے مالی سال کے اندر، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ایک نئی چیز آ گئی، اب وہ کہتے ہیں بجٹ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ ان کے منتخب نمائندے پیش کرے؟ یہ غیر قانونی نگراں حکومتیں جو دونوں صوبوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے 90 دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر قانونی ہے، یہ بجٹ پیش کریں گے؟ یہ کیسے ملک کے لیے اچھا ہے اور یہ کیسے جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نگراں حکومتیں پیش کرے، لیکن وفاق میں اگر نگراں حکومت پیش کرے گی تو اس سے پتہ نہیں پاکستان کے لیے کیا خرابی ہو جائے گی۔ اب آخری بات میری سن لیجئے، یہ بجٹ کی کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک انٹرم بجٹ، ایک عبوری بجٹ آ سکتا ہے، وہ 4 مہینے اس کے اوپر ملک چل سکتا ہے یا صوبہ اس کے اوپر چل سکتا ہے۔ 8 اکتوبر کو اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب حکومت جا کے بنے گی اکتوبر کے آخر میں۔ اس کے بعد حکومت جو آئے گی وہ 2-3 ہفتے تو لے گی نا اپنا بجٹ پیش کرنے کے لیے، پھر اس کی 2-3 ہفتے اسمبلی کے اندر بحث ہوگی، یعنی دسمبر کے وسط میں جا کے بجٹ اپروو ہوگا، تو وہ اکتوبر 31، جس کے بعد ایک دن بھی اخراجات جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتے، 1.5 مہینہ جو ہے وہ صوبے چلیں گے کیسے؟ کوئی اس سب سے تعلق نہیں ان سب باتوں کا جو سعد رفیق صاحب بات کر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ذاتی طور پر انفرادی طور پر شاید وہ واقعی میں اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے، تو پھر ان کو اپنے ساتھیوں کو منانا ہوگا کہ بھائی جو بھی بنیادی ہم نے سوالات اٹھائے تھے ان کے جواب مل گئے۔ تحریک انصاف نے اپنی لچک دکھا دی، بڑی لچک دکھا دی۔ عمران خان نے، بڑے لیڈر ہیں، بڑے فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے یہ اتنی بڑا مطالبہ مان لیا، کیونکہ اگر جولائی میں بھی الیکشن ہوئے تو اس کا مطلب اپریل میں جو آئین کے مطابق الیکشن لکھا ہوا تھا وہ اپریل میں نہیں ہو رہا، مئی میں نہیں ہو رہا، جون میں نہیں ہو رہا، جولائی میں جا کے ہو رہا ہے، اور وہ اس بات کو مان گئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو ایک قانونی اس کو طریقے سے ضرور کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی لچک دکھانے کے بعد میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کس چیز کے لیے اب انتظار ہو رہا ہے۔ جو مذاکرات کے اندر شاید 30 جولائی کے پاس آپ دونوں لوگ آ گئے تھے، یعنی کہ آلموسٹ کنسنسس کے قریب تھے، پھر وہ کنسنسس ہو نہیں پایا۔ ابھی میں سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اس میں 10 دن آگے کر لیں، مڈ آف اگست کر لیں، تو وہ جو ونڈو تھی وہ بہت کلوز تھی، لیکن پھر بھی اگریمنٹ نہیں ہو پایا۔ اس کی کوئی خاص وجہ، کیا رکاوٹ ہے اس میں سب سے بڑی؟ نہیں، یہ کس نے کہا؟ کبھی بھی 30 جولائی، اور جس دن یہ آئی تھی نا اسی دن مجھے یاد ہے میں ٹیلی فون کے اوپر دے رہا تھا، آئی تھنک ایئر کے کاشف کا ہی شاید پروگرام تھا، اس پہ اس نے مجھے پوچھا تھا، میں نے کہا ایسی کوئی آفر نہیں گئی ہے عمران خان کی طرف سے کہ جولائی کے آخر میں جا کے اسمبلیاں تحلیل کر لیں، لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ خبر کہاں سے ہے۔ وہ انفرادی طور پر کسی نے پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا تھا، وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں تھا، لیکن اگر آپ جولائی کے 30 کی طرف جا رہے ہیں اسمبلی برخاست کرنے کے لیے تو اس کا مطلب وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ بھی گئی، اب الیکشن ہوگا اکتوبر کے آخر میں، وہ تو کوئی بالکل مذاق ہے۔ اسد صاحب، مینڈیٹ کتنا ہے اس کمیٹی کے بعد جس سے آپ بات چیت کریں؟ بیکاز ادھر گفتگو ہوتی ہے، ادھر پرویز الہی صاحب کے گھر دھاوا بول دیا جاتا ہے، کیا یہ واقعی مینڈیٹ ہے بھی ان کے پاس؟ آپ کو کیا سینس ہے آپ لوگوں کی؟ میں آپ کو بتاؤں، اصل جو ہمیں مسئلہ نظر آ رہا تھا نا، وہ اصل مسئلہ یہی نظر آ رہا تھا کہ شاید جو کمیٹی کے اندر ممبران بیٹھے تھے یا ایٹ لیسٹ ان میں سے کچھ ممبران جو تھے وہ واقعی میں حقیقتاً سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاستدان آپس میں کوئی حل نکال لیں، لیکن یہ رائے جو ہے یہ تمام پی ڈی ایم کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ ذرا بیانات تو دیکھیں نا، جس وقت یہ اعلان ہو گیا کہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ مریم نواز کی ٹویٹس دیکھیں، اس کے بعد خواجہ آصف کے بیانات دیکھیں، آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھیں، اور کئی ایسے ان کے لیڈرز ہیں، تو وہاں پر ایک صرف مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک رائے نظر نہیں آ رہی، اور اس کے علاوہ جو دوسری پارٹی سارے پاکستان کو پتا ہے کہ فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی مذاکرات کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں سر، اسحاق ڈار صاحب مینز آلموسٹ نواز شریف، مطلب اگر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تو اس مطلب کہ ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کی ایک وہاں پہ پروکسی لگی ہوئی ہے نا۔ اچھا، وہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی پروکسی ہیں نواز شریف کی، اور نواز شریف کے اپنے بیانات دیکھ لیں، نواز شریف کے کل رات کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے ذریعے کوئی تاریخ طے کی جائے اور اس سے الیکشن ہوا جائے؟ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو مجھے بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ فضل الرحمان ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور دیکھنے میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ مریم نواز بھی اور مسلم لیگ نون کے کئی اور لیڈر جو ہیں وہ شہباز شریف کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
وہ اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے شہباز شریف کی قربانی دینے کو تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف قربانی دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہے. کہتے ہیں میرے خیال میں یہی اس وقت خلیج جو ہے نا وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ کیا شہباز شریف کی اور اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو اس کی قربانی دینی ہے. لیکن کیا یہ قربانی اس مرتبہ اتنی آسان ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ کس حد تک جانے کو اس وقت تیار ہے. پارلیمنٹ کے اندر ججز کو بلانے کی بات ہوتی ہے, جو آڈٹ کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری ریزنیبل ڈیمانڈز ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کسی اور ٹائم اینڈ اسپیس میں سمجھ میں آتی ہیں. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے ایک نیریٹو یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑھانا ہے کنفرنٹیشن کو. اس صورتحال میں یہ قربانی اتنی آسانی سے نظر آتی ہے؟ مطلب فیصلے ابھی بہت سارے آئے جو کہ نہیں مانے گئے, اس میں قانونی گنجائش نکالی گئی, معاملے کو الجھایا جا رہا ہے. یہ قربانی کو اتنی مستقبل قریب میں تو نہیں ہے ویسے, یہ آپ کو لگتا ہے؟ اچھا نہیں, وہ ایک دفعہ دیکھیں وہ فیصلہ اگر آ گیا سپریم کورٹ کا تو اس کے بعد تو صرف عمل درآمد پہ کب ہوتا ہے اس کی بات رہ جائے گی, باقی پیچھے کچھ نہیں بچے گا اس کے اندر. سو میرے خیال میں تو وہ نہیں مول لیں گے, اور اگر وہ یہ کرتے ہیں, اگر یہ ریزسٹنس کرتے ہیں تو آلریڈی اس صورتحال میں تو ہم آگے کہ آئین سے انحراف ہو چکا ہے, اور پھر تو بالکل ہی کھلم کھلا بغاوت ہو جائے گی آئین کے ساتھ. ملک کے اندر قانون آئین ختم ہو جائے گا نا. اس کے بعد تو ٹریفک لائٹ پہ بھی اگر آپ کسی کو روکیں گے تو وہ حق بجانب ہوگا پوچھنے کے لیے کہ بھائی کس قانون کے تحت روک رہے ہو مجھے, کیونکہ وہ آئین جس سے تمام قوانین بنتے ہیں وہ آئین ہی معطل ہو گیا تو پھر قانون کیسے بچا ملک کے اندر. تو اتنا آسان نہیں ہے کہنا. اور یہ جو کر رہے ہیں, اور وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے کچھ ممبرز ایسے ہیں, مسلم لیگ کے نون کے ممبرز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک راستہ ہے اور ان کا اپنا نقصان ہے. ان کو نظر آ رہا ہے خطرات اس قسم کی صورتحال. جب آپ آئین سے بغاوت کر دیں گے, ماورائے آئین چلے جائیں گے, تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر جو طاقتور ہے اس کی مرضی چلے گی. پھر یہ نہ آئینی شک آپ کے کسی کام آئے گی, نہ یہ پارلیمان کسی کام آئے گا. اس کے بعد تو آپ کا دفاعی ختم ہو گیا. اسد صاحب, ابھی ایشو یہ کہ جو بجٹ پیش کرنا ہے وہ تو آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جی آپ کے وہ جتنے بھی پری بجٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ ان کو ریویو کریں گے, اور اس کے بعد دیکھیے جب بجٹ پاس ہوگا تو پھر سٹاف لیول معاہدہ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف معاہدہ چاہیے ہے تو یہ بجٹ ان کی مرضی کا ہوگا, سبسڈیز نہیں ہوں گی, رعایتیں نہیں ہوں گی, مراعات نہیں ہوں گی. تو اگر وہ بجٹ پاس کرتے ہیں تو پھر الیکشن میں جانا مشکل ہوگا. اگر وہ بجٹ پاس نہیں کرتے, ایک رعایتی بجٹ دیتے ہیں, تو الیکشن میں پھر چلے جائیں گے. سو کیچ 22 ہے. تو آپ کو کیا اکتوبر میں بھی لگ رہا ہے ان کی نیت ہے الیکشن کرانے کی؟ دیکھیں, یہی تو بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیلا بہانے رکھے جا رہے ہیں ان کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی ہے. کوئی سیاسی حکومت اتنے مشکل معاشی حالات کے اندر چاہے گی کہ وہ بجٹ پریزنٹ کرے, دو ہی اس کے نتیجے نکلیں گے نا. یا تو آپ بڑی زبردست خوبصورت باتیں کہیں گے اور آئی ایم ایف آپ کو دوڑا دے گا, اس کے بعد آپ کا آئی ایم ایف ایگریمنٹ گیا اور اس کے بعد جو بھی ملک کے ساتھ ہونا ہے وہ ہوگا, یا آپ آئی ایم ایف کی ساری باتیں مان جائیں گے اور آپ مزید سختی کریں گے عوام کے اوپر. تو کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہے وہ نہیں چاہے گی اس بوجھ کو اٹھانا. وہ تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے الیکشن کے لیے جاتے ہیں, کیئر ٹیکر نگراں حکومت کو کرنے دو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ, اور اس کے بعد جب بھی نئی حکومت آئے گی وہ سنبھالے گی اس کو. تو یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں, یہ منطقی ہے ہی نہیں کہ سیاسی جس صورتحال میں ہیں پی ڈی ایم والے وہ اپنا بجٹ اس لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بجٹ پیش کرنے کے 4 دن کے بعد اسمبلی تحلیل کر کے وہ الیکشن میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی ہے کہ بھئی اس دوران تھوڑا وقت خرید لیا جائے, بائی کر لیا جائے. اور ایک جو بڑی اہم نااہلی ہے, ظاہر سی بات ہے, خواہش بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ہو, تب تک ممکنات میں اس کو شامل کر کے نااہل کر لیا جائے اور پھر الیکشن کال کر لیا جائے. آپ لوگ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی نااہلی از آن دا کارڈز؟ دیکھیں, یہ تو شدید خواہش ہے نا, کوئی نئی بات کو ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. وہ تو عوام کے اندر کھڑے ہو کے مطالبہ کرتے ہیں, وہ تو بھانگے دھول مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے نااہل کیا جائے. 13 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں, کوئی نئی کوشش تو نہیں ہے. مسئلہ ان کے لیے صرف چھوٹا سا یہ ہو گیا کہ قانون کے اندر کوئی گنجائش اس کی نظر نہیں آ رئی ہے. تو وہ نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے گنجائش, لیکن نکلنا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. جس طرح 13 مہینے ناکام ہوئے, انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہوں گے. کہیں نہ کہیں کیا آپ لوگوں کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات کے علاوہ باقی سب قابل قبول ہیں؟ اگر ہم ان کو کہیں نہ کہیں مائنس کر دیا جائے تو باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے مستقبل کے منظرنامے بڑی آسانی سے ایزن کر کے آپ کو گنجائش مل جائے گی. کہیں نہ کہیں آپ کو کنوے کیا گیا آپ کی جماعت کے لوگوں کو؟ نہیں, ایسی کوئی کنوے تو نہیں کیا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے ان کو خطرہ جو ہے وہ خطرہ ہے ہی عمران خان سے. اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر نہیں, جب سے پاکستان بنا ہے قائد اعظم کے بعد سے کوئی لیڈر اتنا مقبول نہیں ہوا. اس وقت عوامی طاقت جو ہے
وہ عمران خان کی عروج کے اوپر ہے. تو خوف ہی عمران خان سے اس میں تو کوئی شک نہیں. باقی تحریک انصاف جو ہے وہ تو ایک سپورٹنگ کاسٹ ہے نا, لیکن اصل طاقت جو ہے جو روح رواں پوری پارٹی کے تحریک ہے وہ عمران خان ہے. تو خطرہ انہی سے ہے, تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہاں, لیکن کیٹیگوریکلی نہیں کہا گیا کچھ لیڈران کو کہ بھئی اگر -1 ہے عمران کے علاوہ تو بس ٹھیک ہے, باقی پی ٹی آئی قابل قبول ہے؟ میں نے ایسی کوئی چیز ابھی کوئی نہیں سنی. یہ بہت پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کسی نے یہ آئیڈیا آیا تھا, حکومت ختم ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, لیکن نہیں, پچھلے جب سے ہماری حکومت گئی ہے اس کے بعد سے کوئی میں نے ایسی چیز نہیں سنی. اچھا, ابھی صورتحال یہ کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنے کی, اور آبویسلی 1 سال سے آپ لوگ ایک اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں, پھر آئینی طور پہ آپ عدالتوں میں بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ریلیز بھی کرتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, کیمپینز بھی کرتے ہیں. اب جو یہ سڑکوں پہ آنے والی بات, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی لائر موومنٹ کے تحت کی طرز کی کوئی نہ کوئی آپ کیمپین چلا پائیں گے موجودہ تقسیم شدہ ماحول میں, جہاں بینچ تقسیم, لائر باڈیز تقسیم, معاشرہ پوری طرح تقسیم ہے, اس طرح کی کسی موومنٹ کی گنجائش ہے ویسے اسد صاحب پریکٹیکلی پریگمیٹکلی؟ دیکھیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 70% پاکستان تقریباً تمام جتنی بھی اوپینین پولز ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کے خیال میں الیکشن میں جانا ایک نیا الیکشن پاکستان کے مسائل کا اور بحران کا حل ہے. تو قوم تو کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ, اور عمران خان کا جو مطالبہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی گوریلا آرگنائزیشن نہیں ہے, ایک جمہوری پارٹی ہے, آئین قانون میں یقین رکھنے والی پارٹی ہے. تو وہ جو بھی تحریک چلاتی ہے, جو بھی اپنی عوام کو موبلائز کرتی ہے, بیداری پیدا کرتی ہے, وہ اس آئین کے پیرائی کے اندر ہے. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو, آئین کو بالکل کھلم کھلا اس سے خلاف ورزی کی جا رہی ہو, آئین سے بغاوت کی جا رہی ہے اس وقت, تو ہماری کم سے کم یہ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف ہم خود کھڑے ہوں, ہم خود اس آئین کے ساتھ, اس سپریم کورٹ کے ساتھ جو اس آئین پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, بلکہ عوام کو بھی دعوت دیں اور ان کو بھی کہیں کہ شرکت کے لیے, اور کل بہت اہم دن ہے اس کے لیے. میں آپ کی وساطت سے سارے پاکستان کو, ہر وہ شہری جو سمجھتا ہے کہ اس کے حقوق, ذاتی حقوق, اب میں سیاسی نہیں بات کر رہا, میرے ذاتی حقوق میں کا دفاع میں کرنا چاہتا ہوں, تو یہ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تمام حقوق جو مجھے بطور شہری ملتے ہیں وہ اس آئین کے ذریعے ملتے ہیں. تو جب میں آئین کا دفاع کرتا ہوں تو میں اپنے ذاتی حقوق کا دفاع کرتا ہوں. تو کل شام کو عصر اور مغرب کے درمیان تمام پاکستان کے اندر ہماری کال ہے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے باہر نکلیں. کوئی نہ توڑ پھوڑ کرنی ہے, نہ سڑکیں بند کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. اب مقامات پر آئیں, پبلک مقامات پر آ کے کھڑے ہوں, اور وہاں پر صرف یہ پیغام بھیجیں پاکستان کے تمام فیصلہ سازوں کو, پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو, پاکستان کے تمام اداروں کو کہ ہم اپنے آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اور اس کے دفاع کے لیے پاکستانی قوم تیار ہے. بہت شکریہ. اسد عمر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. جو حکومت اس وقت بجٹ لانے کے بارے میں غور کر رہی ہے, لیکن وہ بجٹ ہوگا اس کی کیسا, اس کی حیت کیا ہوگی, اور کیا اس موقع پہ کوئی مراد سے بھرپور بجٹ لے کر آنا ممکن ہے بھی یا نہیں, اور اگر مراد سے بھرپور بجٹ دے دیا تو پھر الیکشن میں جائیں گے کیسے, سارے سوالات پوچھیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کے رویے سے متعلق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جو ریمارک سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عدالت کہتی ہے کہ آئینی کارروائی کو حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا ہے. آپ 4-3 کی بحث میں لگے رہے. جسٹس اطہر من اللہ نے اسمبلیاں بحال کرنے کا نقطہ اٹھایا تھا, حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی. سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نظر ثانی اپیل تک حکومت نے دائر نہیں کی. حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے. ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے. عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. کم از کم فنڈز تو جاری ہو سکتے تھے. نیک نیتی دکھانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. لازمی تو نہیں کہ بجٹ جون میں ہی پیش کیا جائے گا. حکومت کے پاس بجٹ کے اندر کس طرح سے موجود ہوتی ہے گنجائش, اور کتنے بجٹ وہ فری کرا سکتی ہے, یہ سوال میں نے پوچھا تھا مفتاح اسماعیل صاحب سے جب ہمارے شو پہ آئے تھے. اس کا جواب انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے حکومت کے پاس ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے کہ 25-30 ارب روپے وہ نکال سکتی ہے کٹی کے اندر سے. مفتاح صاحب نے کیا کہا, سنی.
जहां तक पैसे वाली बात है, इसमें मुझे इतना वजन नहीं लगता। हुकूमत पाकिस्तान 18 अरब रुपए तो तकरीबन रोज का सूद देती है, तो 20-21 अरब रुपया या 35 अरब रुपया इलेक्शंस के देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए जाहिर है बड़ी रकम है, लेकिन हुकूमत के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है 35 अरब रुपया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भाई साहब में ज्वाइन करने के लिए। 2-3 बहुत बड़े इश्यूज जो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बजट पेश करना है पीडीएम की हुकूमत ने, वो कहते हैं हमारा सियासी हक है, लेकिन ये बजट तो उस तरह का बजट होगा ना जैसा कि एक हुकूमत को जब आईएमएफ ने चारों तरफ से जकड़ा हो तो एक सख्त बजट होता है। ये कोई इलेक्शन ईयर का बजट तो नहीं होगा, या होगा, कोई चॉइस नहीं। और पाकिस्तान इलेक्शन ईयर के बजट जो हुआ करते थे माजी में अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आपके पास बहुत से साल जो अगले हैं, आपको बहुत ऑस्टेरिटी के बजट और कोशिश ये होगी कि ग्रोथ का बजट हो, लेकिन उसमें जिसे हम रिलीफ कहते हैं वो मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि आपके जो अखराजात हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि किसी किस्म की रिलीफ मुझे होती नजर नहीं आती। वैसे भी आईएमएफ प्रोग्राम में सब्सिडीज आप दे नहीं सकते, तो इसलिए ये बजट जो होगा ये एक ऐसा बजट होगा जो मुल्क के मसाइल को हल करने वाला बजट है। जो प्रोसेस है आईएमएफ का उसका हिस्सा होगा। बजट होगा जिसमें पेट्रोल कीमतें भी ज्यादा होंगी, बिजली कीमतें भी ज्यादा होंगी, तमाम अशियाए सर्फ पे ना आप तनख्वाहों में रिलीफ दे सकते हैं ना किसी और चीज के अंदर जो है कटते हैं, और फिर आप जाएंगे इलेक्शन में। जी बिल्कुल जाएंगे। और फिर उसमें फिर क्या होगा, आपने क्या होगा? हकायक अब हमें हकायक को फेस करना पड़ेगा। हम अवाम से झूठ नहीं बोल सकते, अवाम को धोखा नहीं दे सकते। हम पेट्रोल कीमत खरीद से कम बेचकर अवाम को धोखा नहीं दे सकते। तो ये चीजें अब आपको फेस करनी होगी। पाकिस्तान के हालात बड़े मुश्किल हैं, यहाँ अब सियासत का वक्त नहीं है। अब आपको मुल्क का मुफाद पहले रखना पड़ेगा, और मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत, मुस्लिम लीग नून इसमें मेजॉरिटी पार्टनर है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सी और जमातें भी शामिल हैं। तो उसने हमेशा पिछले साल में प्रूव किया है कि उसने मुल्क का मुफाद पहले रखा है और अपने सियासी मुफाद को सर कैसे प्रूव किया? पहले आपने एक फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जो कि एक और तरफ जो है एक और उसकी एक और फिलॉसफी है, फिर मिडवे आपने एक और फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया। मतलब आप में ना फोकस था, ना क्लैरिटी थी, ना आप लोगों में कोई एक सेंस ऑफ जिसे कहते हैं पर्पस था कि ये हमारी पॉलिसी है और हम थ्रू आउट उसको लेकर चलेंगे। आपने बीच पॉलिसीज वही है। आईएमएफ से जो आपने एग्रीमेंट्स किए, जो हमने नहीं किए, पिछली गवर्नमेंट ने किए थे, आपने उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं स्टेप्स वही स्टेप्स लेने हैं। अब इसके बाद आपने रीनेगोशिएट करना है अगले प्रोग्राम के लिए, उसमें जो स्टेप्स लेंगे फिर वो अगली गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी। सर इफ्ता साहब और डार साहब की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं, जमीन आसमान का नहीं, एक तरीके का फर्क होता है, लेकिन ये फैसला वज़ीर आज़म पे छोड़ दें, वो किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। तो सर फिर लैक ऑफ फोकस था ना, अगर आपको लैक ऑफ फोकस की बात नहीं, लैक ऑफ फोकस तो ये था कि जो हकीकत थी मुल्क की उसका इल्म नहीं था किसी को। यहाँ पर इतने झूठ बोले गए, इतने वादे तोड़े गए कि दुनिया का आपसे एतमाद ही उठ चुका था। सर हर वज़ीर आज़म आके ये कहता है कि हमें पता ही नहीं था कितनी बुरी हालात थी, हमें नहीं कितने वज़ीर आज़म के हम 10 साल से पहले से निकालें 2008 में आकर। हर वज़ीर आज़म ये कहता है पिछले वाले इतना बुरा हाल छोड़ के गए, हमें पता ही नहीं था, हमें तो पता अब चल रहा है। आप लोग तो तजर्बेकार टीम थी, इस वजह से आप तीसरी चौथी मरतबा जब आ रहे हैं आपको फिर भी नहीं मालूम। नहीं, तजर्बेकार की बात नहीं थी, झूठ की बात थी ना। आपने जो वादे किए लोगों से, मुल्कों से, आईएमएफ से, दीगर मालियाती इदारों से, आप झूठ बोलते रहे और वादे तोड़ते रहे। एतमाद खत्म हो गया था मुल्क के अंदर, कोई आप पे बात करने को तैयार नहीं था। 5-6 माह लगाकर उस एतमाद को बहाल किया। मिफ्ता साहब ने किया, फिर आपने डार साहब को लगा दिया, उन्होंने कहा आई डोंट केयर, उसके बाद वो एतमाद दोबारा खत्म हो गया। आप कड़ाके निकाल रहे हैं, आप नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं। बात नहीं है, वो आप नेगोशिएट करते हैं। आई डोंट केयर की इतनी भारी कीमत अभी तक अदा करनी पड़ी। वो आपका तासुर हो सकता है, ये आप बात छोड़ दें वज़ीर आज़म साहब पे और वज़ीर खजाना पे, और बाद में उसका रिजल्ट होगा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर मुस्बत नहीं होगा तो भुगतना पड़ेगा, जो भी होगा। लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम बोझ अवाम पे पड़े। ये कोशिश होती है हर वज़ीर खजाना की और वज़ीर आज़म की, जो जिम्मेदार हो। सिर्फ फैक्ट इस वक्त ये है कि ये हुकूमत ऐसी है जो कह रही है कि हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। ये फैक्ट है, बजट में रखे नहीं गए। लेकिन इसमें गुंजाइश निकाले जा सकते हैं। बजट अगले साल था तो पैसे अगले साल में रखे गए थे। जब आप बदनीयती से समझे तहलील करेंगे तो फिर यही होता है। तो इसका मतलब है कि जो ये उस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे शो के अंदर थे, उन्होंने कहा आराम से 31-32 अरब रुपया जो है हम अरेंज किया जा सकता है, निकाला जा सकता है इलेक्शन करवाने के लिए, ये मौजूद होता है। अगर नहीं करेंगे तो ये बात समझ में उनको तो नहीं एटलीस्ट आई। जी आप कर्जा लेकर कर सकते हैं, यकीनन इजाफी कर्जा ले लेंगे, उसकी आईएमएफ इजाजत नहीं देता। फिर अब जो गवर्नेंस आपकी आईएमएफ के आप उनको तोड़ रहे होंगे, तो फिर अगर फिर वही एतमाद तोड़ देंगे ना, तो आपको तो कभी बहाल ही नहीं हुआ काफी। वो भी हर आदमी तवक्को रखता है कि आप एक जिम्मेदार मुल्क होंगे और वक्त पर इलेक्शन होते हैं, आप असेंबलियां बदली तहलील नहीं करेंगे। ये सब कुछ
اس معاملے کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے کام کریں. سو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ اسمبلی تحلیل تو ہو گئی ہیں، اب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات میں آپ کو کامیابی کی امید نظر آ رہی ہے کہ ان مذاکرات سے کہیں حل نکلے گا؟ دیکھیے میں نے تو کبھی نیک نیتی سے مذاکرات ہوتے دیکھے نہیں ہیں. میں 2 دفعہ مذاکرات میں پڑھا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور دونوں دفعہ بدنیتی ہی دیکھی ہے. تو بہرحال اللہ کرے اس دفعہ کوئی نیک نیتی سے بات ہو، کیونکہ بات ملک کی ہے. اور الیکشن کرا دیں جب بھی کرانا چاہتے ہیں، لیکن اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ 8 اکتوبر کو کروا دیں، تو میرا خیال ہے سب اس پہ ایگری کر جائیں تو بات بن جائے گی. نیک نیتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نیک نیتی سے آپ لوگ بات نہیں کر رہے، ادھر گفتگو کرتے ہیں، ادھر سے دھاوا جو ہے وہ ان کے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، گفتگو آگے بڑھتی ہے، پرویز الہی صاحب کے گھر پہ اٹیک ہو جاتا ہے، گفتگو آگے بڑھتی ہے، کہیں نہ کہیں تو ان کے کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو پھر یہ نیک نیتی کی ڈیفینیشن اور کیا ہوگی؟ اگر کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنے ہیں تو پھر اس طرح کے اقدامات کے ساتھ بات چیت کوئی کیسے کرے؟ نہیں ہے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے، تفتیش کے لیے بلایا تو پیش ہو جانا چاہیے. اور یہ انٹرم گورنمنٹ ہے پنجاب میں، ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ان سے پوچھ لیا جائے. اب دوسری بات جو ہے کہ نیک نیتی کی ڈیفینیشن کیسے آئے گی، میں تو اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ 2 دفعہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں نیک نیتی نہیں تھی، بدنیتی سے کام ہوا. تو اللہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ نیک نیتی سے کام کریں، کیونکہ اگر آپ ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے تو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے. سو ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب اور کچھ لوگ ایک مختلف لائن لے رہے ہیں، جبکہ اسحاق ڈار صاحب جا کے مذاکرات کر رہے ہیں. تو پارٹی میں ویسے یہ مذاکرات کو لے کر یکسوئی ہے کہ بھئی ہم نے مذاکرات کرنے بھی ہیں، یا خواجہ آصف صاحب کی اپنی یہ انڈیویجول رائے؟ یہ ان کی اپنی رائے ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں بھی رائے دے دوں گا. مجھے کوئی توقع نہیں ہے ان مذاکرات سے، لیکن پارٹی کے فیصلے کے مطابق اس کی ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے. اگر وہ آج بھی سعد رفیق صاحب نے کہا کہ 4 معاملات تھے، 3 پہ اتفاق رائے ہے، 1 ابھی کرنا ہے، ہو جائے تو میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے سابقہ تجربے کی بنیاد پہ یہاں کچھ بات بنتی نظر نہیں آتی. کیا کوئی بٹھانے کی کوشش کی کسی نے کہ بٹھانے کے نتیجے میں آپ لوگ ساتھ بیٹھے؟ بیکاز ایسے جب آپ تصاویر بھی دیکھیں لگتا ہے کہ جیسے زبردستی بٹھایا ہوا ہے. تو یہ بٹھانے والا زبردستی کون بٹھائے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں کہہ دی کہ میں نے تو نہیں کہا. انہوں نے بھی نہیں بٹھایا، انہوں نے بھی کل کلیئر کر دیا. میڈیا نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. سپریم کورٹ نے میڈیا پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کہتی سر آپ کے وکلا کیا بتاتے ہیں آپ کو جو عدالت پہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ 3-2 کا فیصلہ لکھ کر دیتے ہیں، 12 آ کے آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، 4-3 کا فیصلہ. آپ کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. کوارڈینیشن ہماری نہیں ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو فیصلہ عدالت سناتی ہے وہ اور ہوتا ہے، جو لکھا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اور یہاں پر عدالت خود ہی فیصلہ کرے کہ 3-2 تھا یا 4-3 تھا. ہمارا یہ کام نہیں ہے، عدالت کا کام ہے. کچھ جج کہتے ہیں کہ 4-3 ہے، کچھ کہتے ہیں 3-2 ہے. تو کافی ایک مذاقہ خیز سی کیفیت سر. لیکن ہے آپ کے اٹارنی جنرل اور آپ کی حکومت عدالت کے اندر 3-2 مان کے آئی، الیکشن کمیشن نے 3-2 مانا، اس کے بعد شیڈیول جاری کیا، پھر سڈنلی کچھ دنوں بعد ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو آئینی مداخلت ہے، پھر انہوں نے ریویو جو ہے فائل کر دیا. شروع میں سارے فیصلے مان کے بعد میں یہ ریٹروسپیکٹ شیڈیول حکومت سر الیکشن کمیشن نے کیا تھا، الیکشن کمیشن کرتی ہے کیا. ہاں تو بعد میں ججز نے خود ہی کہا کہ جناب یہ فیصلہ جو تھا 4-3 تھا اور فیصلہ دوسرا. ریویو تو کل وہ فائل کر رہے ہیں، اس سے پہلے فیصلہ مان ہم لیا. نے بھی کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا لیکن عدالت نے 3-2 کہا تو ہم نے عدالت کا بات سارا آنکھوں پر رکھ لی کہ ہاں جی بالکل عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے. پھر ججوں نے خود ہی کہا کہ 4-3 تھا. یہ کافی معاملات ٹیڑھے ہیں، اس میں کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج عدالت کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے، حکومت اور اپوزیشن کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور آج ملک کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں. اس لیے ذرا ان تماشوں سے باہر آ کر ہمیں ملک کے معاملات کو سامنے رکھیں تو حل نکل آئے گا. سر لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی؟ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھئی آپ نے پچھلے سال ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، ایک سیاسی موو تھی. اب 1 سال کے بعد جو ہے اس کے سیاسی سمراٹ اگر آپ نہیں اٹھا پائے، یا پی ایم ایل این کی اپنی جو بھی ووٹ بینک کم ہوا، جو آپ خود اس بات کا ادراک کرتے ہیں، تو اس کو فیصلے کو تسلیم کریں، الیکشن میں جائیں. الیکشن میں ہر جیت ہوتی ہے، کر نہیں رہے نا، بھاگ رہے. بڑا ظاہر نظر آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہ کرا کے دکھائے الیکشن، جنات کرائیں گے. یہ مذاق سلسلہ ہی بدنیتی پر ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ پنجاب میں بات ہو رہی ہے، کے پی میں بات نہیں ہو رہی. ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی. وہی نہیں ہو رہی، کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ہر روز بات ہوتی ہے نہیں. تو کے پی میں بھی یہی قانون ہے نا، یہی آئین ہے. وہاں 90 دن میں کیا ہوا؟ ہر جگہ ہونا چاہیے. سر آپ لوگ، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ سارا معاملہ اس کو چھوڑ دیں، اس میں سب خراب ہوں گے. آج ملک کی بات کریں، ملک کے مفاد کو دیکھیں اور آگے بڑھیں. ملک کے مفاد میں ہے کہ اکتوبر میں اکٹھے الیکشن ہو. میرا یہ ذاتی خیال ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے، اور جو وقت ہے آپ کے پاس، آج مئی ہے، کب الیکشن جون میں ہو جائیں گے، جولائی میں، اگست میں، 3 مہینے میں اگر قیامت آ جائے تو مجھے نہیں پتا. ایک ملک کے حالات کو دیکھ کر
ایک وقت دونوں تو پھر سب یہ تو الیکشن ہو نظریہ جائیں۔ ضرورت نہیں ہوا، کیونکہ جب ایک دفعہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن مقررہ مدت میں ہونے نہیں ہوتے کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی نہیں، نظریہ ضروریت کے سیاسی تحت نہیں۔ آگے پیچھے کر لیں، کیونکہ ملک کے حالات کیسے ہوں گے یہ اس وقت کی جو بھی پولیٹیکل اینٹیز ہے وہ طے کریں گی کہ یہ حالات ایسے ہیں۔ ایسے نہیں، حالات کی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بڑا واضح بتایا کہ کیوں میں الیکشن نہیں کروا سکتا۔ آئین میں ذمہ داری الیکشن کرانے کی الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ سر اب الیکشن اس کو کمیشن ایک صوبے کی بات ہے، فیڈ بیک سر کون دے رہا؟ وزارت خزانہ کس انہوں کے نے پاس کہہ دیا ہے؟ کہ ہم پیسے نہیں وزارت ہیں۔ دفاع سر آپ جی۔ لوگوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹری جی۔ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ جی۔ اب پی ایم ایل این کے پاس جو 3 کی منسٹریز ہیں وہ کہتی ہیں ہم الیکشن نہیں کراتے، الیکشن کمیشن کہتا ہے جی چونکہ ہمیں حکومت میں اس جماعت سے تعلق رکھنے والی کی منسٹریز نے کہا کہ ہمارے پاس وجوہات نہیں ہے الیکشن کرانے کی، تم جا کے کل کو ٹیبل ٹرن ہوتے ہیں سر آپ کی کے علاوہ کسی اور پنجاب میں جی کسی اور پنجاب جماعت، میں، کیونکہ جو پنجاب کے فیصلے ہوئے جہاں پر آپ نے آئین کی تشریح ایسی کی کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا اور یہ سارے معاملے وہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر 3-2-4-3 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ان چیزوں کو خریدنا شروع کریں گے نا تو بات بڑی دور تک جاتی ہے۔ یہاں پر جب عدالتیں فریق بن جائیں، جب عدالتیں ایسے فیصلے دیں جو نہ آئین کے مطابق ہیں نہ قانون کے مطابق ہیں، جب عدالتوں کے اندر بینچز پہ انگلیاں اٹھیں، باہر سے اٹھیں، آپ اس کا بڑا آسان حل تھا، آپ فل کورٹ کورٹ بنا بن دیتے، جاتا، agreed۔ عدالت کی ساکھ بھی بحال ہو جاتی، مسئلہ بھی طے ہو جاتا۔ ٹھیک بات ہے، اے لیکن پی اور پنجاب میں الیکشن سپریم کورٹ نے خود ہی ایک سوال رکھا تھا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، وہ یہ تھا کہ کیا یہ اسمبلیاں بدنیتی پر تحلیل کیے جی گئی؟ اطہر اللہ صاحب کا اس پہ یہ جی نوٹ تھا۔ یہ ہے، یہ بڑا ضروری، کیونکہ جب بھی آپ یہ جو تحلیل کرنے کا معاملہ ہے یہ اس کی الیکشن میں اس کے آئین میں گنجائش ہے، لیکن جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فریمرز تھے کانسٹیٹیوشن کے ان کی انٹینٹ کیا تھی۔ سر یہ کس انٹینٹ نیت والی سے؟ جو وہ بات ہے انٹینٹ نا یہ نہیں سر اس تھی، میں سب پھنس جائیں وہ گے آگے انٹینٹ جا یہ کے۔ نہیں تھی جی، وہ انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ آپ ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ایک ایسا معاملہ پیدا کر دیں جس میں عوام کو بھی مشکل پیدا ہو، کورٹس کو بھی ہو، پیسے بھی ملک کے دگنے لگ جائیں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ سر نیت کے انٹرپریٹیشن پہ چلے جائیں گے تو پھر تو اگلے پھر ہر کوئی پھنس جائے گا۔ یہ سر 2 سال بعد کوئی اور انفارمیشن، نیت دیکھیں، یہ نیت ہوتی ہے جس نے آئین بنایا ہے، آئین بنانے والی آئین کی بنانے کیا والے نیت نے تھی کہ یہ آپ کسی وقت انٹینٹ نہیں ڈالا سر، جی، اس میں نہیں ڈالا، انٹینٹ کی کلوز ڈالی نہیں انہوں نے اس میں۔ محترمہ انٹینٹ آف دا فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بڑی کریٹیکل چیز ہوتی ہے۔ آئین کی تشریح میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شک جو رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے۔ شک اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر صوبے کے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ صوبہ نہ چل سکے تو آپ اس کو تحلیل کر دیتے ہیں، یہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ آپ سیاست کھیلنے کے لیے تحلیل نہیں کر سکتے۔ ایک دن پہلے چیف منسٹر کہہ رہا اس نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا، اس کے بعد نمبر بھی پورے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے جی میں کبھی تحلیل نہیں کروں گا، دوسرے دن وہ تحلیل کر کے دوسری جماعت کا صدر بن جاتا ہے۔ تو یہ بدنیتی بھی سامنے آ گئی، یہ انٹینٹ نہیں تھی آئین کے فریمرز کی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلیے 1-2 سال کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور حکومت میں ہو، یہ جو کسی اور کے پاس اس وقت ریاست کے بعد ڈور ہو اور وہ یہ طے کرے کہ ہمارے نزدیک اس وقت ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کو نہیں ہے، تو ہم الیکشن تب کروائیں گے جب یہ پورے حالات بالکل موافق جی ہوں گے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ دروازہ کھول رہے ہیں، نہیں، کوئی بھی کر سکتا دروازہ ہے، کھولنے کی یہ بات نہیں کھل ہے، گیا دروازہ۔ دروازہ کھولنے کی بات نہیں، یہاں میری حکومتیں نہیں ہیں، وہاں انٹرم گورنمنٹس ہیں۔ میں سر اپنے وفاق کی اقتدار کو بات کر توڑ رہی نہیں دے رہا، ہوں، میں سر اپنے اقتدار وفاق کو کی بات کر رہی ہوں، منسٹری آف مطلب وفاقی حکومت نے بتایا نا الیکشن کمیشن جی کو ہم یہی الیکشن بتایا نہیں کہ کرا سکتے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں نہ ہم نے پیسے بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں، نہ ہی جو سینسس کی وجہ سے ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ سر دہشت گردی کی وجہ سے سیکیورٹی دہشت گردی چلے، دہشت گردی بھی تو ہے ہی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سارے معاملے کو سپریم کورٹ ختم کر سکتا تھا ایک فل کورٹ ٹھیک ہے، بینچ agreed، بنا اس کر۔ بات پہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج تفریق کورٹ کے اندر ہے، یہ معاملہ یہیں طے سر ہو دونوں جاتا ہے۔ معاملات ہیں، اصل میں ایشو یہ ہے کہ تفریق کورٹ کے اندر بھی ہے اور بدنیتی جو ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بھی ہے، یہ دونوں معاملات علیحدہ علیحدہ آپ بدنیتی کہہ سکتے ہیں، میوچلی ایکسکلوسو اس نہیں کی ہے۔ بدنیتی زیادہ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، بہرحال یہ بھی ہم تماشا لگا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسئلے کو حل کریں اور 8 اکتوبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ میری رائے ہے، پھر آپ کہیں گے مسلم لیگ کی رائے، مسلم لیگ کی رائے یہ نہیں ہے، مسلم لیگ تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، میری رائے یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور اس کا فیصلہ کر لیں، 8 اکتوبر میں بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں تو آپ مسلم لیگ کا حصہ ہے نا، مشورہ وغیرہ نہیں میں دیتے حصہ ہوں، تو- لیکن میں یہاں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں آیا۔ اچھا، آپ نے پھر- مجھے شاہد عباسی کے نام سے بلایا، چلیں ٹھیک۔ اگر آپ مسلم لیگ کے نمائندے کے حساب سے بلاتے تو جواب اور دے دیں۔ چلے میں پھر دوبارہ آپ کا ری انٹروڈیوس بھی کرا سکتی ہوں، جی۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے کہا جی کہ آٹے کا جو نظام ہے اس میں کچھ 20-25 ارب کی چوری ہوتی ہے، یہ سسٹمیٹک چوری ہے، آپ نے کہا کوئی انڈیویجول نہیں کرتا، یہ سسٹمیٹک یہ چوری۔ سسٹم کے اندر چوری ہے، نظام اتنا خراب، اتنا فرزودہ
اور اتنا انکمپٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو جو آپ فرشتوں کی حکومت لے آئیں، پھر ہم تو فرشتے نہیں ہیں نا، فرشتوں کی حکومت لے آئیں، یہاں محکمہ خوراک پنجاب میں 30 سے 35% چوری ہے. تو آپ اگر وزیران صاحب نے 84 ارب روپیہ دیا ملک کے غریب ترین لوگوں کے لیے، لیکن جب وہ نظام سے گزرا تو اس میں سے میں نے تو 25% بتایا ہے، چوری اس سے زیادہ ہوتی ہے. فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے سب سے زیادہ؟ پورا حصہ ہے، جہاں سے آپ خریدتے ہیں، پروکیورمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو سٹور کرتے ہیں، جو اس کو ملوں تک بھیجتے ہیں، جو ملوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مل سے ٹرانسپورٹیشن میں کیا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوشن میں کیا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ ایک معاملے کو اتنی تیزی سے کریں گے جس طرح ضرورت تھی کہ رمضان شریف میں کیا جائے، تو ان لوگوں کو زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو یہ سر آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح سے پیسے روکتے نہیں ہے، پھر بعد روکا نہیں جاتا کہیں سے؟ جی، روکنے کی کوشش تو کوئی نہیں کرتا، کیونکہ پچھلی حکومت میں، وزار صاحب کی حکومت میں 10 کروڑ روپیہ اٹک میں جو ڈی ایف سی لگتا تھا، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، 17-18 گریڈ کی پوسٹ ہے، وہ دے کر لگتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی عمر پتا کر لیں کتنا عرصہ وہ رہتا تھا. راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول ٹیچر لگا ہوا تھا. ہر پوسٹ پنجاب حکومت کی بیچی جاتی تھی بزدار صاحب کی حکومت میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرپشن ہے نا، اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو اب نظام کے اندر کرپشن آ چکی ہے. جب تک آپ اس نظام کو بدلیں گے نہیں، اور آج ملک کی یہی ضرورت ہے کہ آپ یہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات ان کو چھوڑ کر آج ایک بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم سب مل کر نظام کو کیسے بدلیں گے. ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں حکومت چلا لوں گا، اس وقت پچھلے 2 سال کی صرف دیکھ لیں، باقی چھوڑ دیں، سارے حکومت کر چکے ہیں، کوئی حکومت سے باہر نہیں رہا. جو اپوزیشن ہے آج کی یہ بھی کر چکی ہے، جو ماضی کا اپوزیشن وہ بھی حکومت کر رہی ہے. کسی کے بس کی اب بات نہیں ہے. ملک کے حالات کو ذرا دیکھیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ بھی پروگرام کرتی ہیں، سارے کرتے ہیں، ملک کی بات کوئی نہیں کرتا کہ آج ملک کہاں جا رہا ہے. جب یہ سیاسی آج کرائسس لیڈرشپ کا ہے، اور سب سے پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے، اتفاق نظر آنا چاہیے. سر لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ اگر یہ کہے کہ جی جب تک کہ فلانے کو سیاسی عمل سے باہر نہیں نکالیں گے، میں کراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں، تو یہ تب تک ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. ابھی مسئلہ یہ ہے نا، عمران خان صاحب کو نااہل کرے، آج نااہل ہو، پرسوں الیکشن اناؤنس کر دیں گے. آپ نے میاں صاحب کو نااہل کیا تھا نا، الیکشن کروا لیے تھے نا، پھر آپ نے الیکشن بھی چوری کیا. یہ سب کچھ ہوا ہے اس ملک میں، آپ کے سامنے ہوا ہے، اسی سپریم کورٹ نے کیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں ایگزیکٹلی ہو یہی میں یقین کریں، میں نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماضی کے جو سبق ہیں ان کو حاصل کر لیں اور ان معاملات کو درست کریں. جب سپریم کورٹ فریق بن جائے، سپریم کورٹ 20,000 درہم کی فی اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر آپ کو تاحیات نااہل کر دے، تو مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آتا ہے. کوئی انتہائی قدم تو نہیں اٹھانے لگی آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت چیف جسٹس کے حوالے سے؟ انتہائی قدم کیا اٹھائیں گے؟ میں نے کہا ہے، اگر چیف جسٹس صاحب نے اسمبلی کا ریکارڈ مانگا ہے تو ان کو اسمبلی کے سامنے پیش ہو کر یہ بتانا پڑے گا کہ ریکارڈ کس قانون کے تحت مانگا ہے اور کیوں مانگا ہے. یہ اسمبلی کا حق ہے، اسمبلی سوورن ہے، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد کوئی منصب سے ہٹانا، کوئی نئی تعیناتی کرنا، کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن آج یہ ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی خاص طور پر، اور سپریم کورٹ خود اپنی ساکھ بحال کرے تو بہتر ہے. ہر آئینی ادارے کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے جس کے اندر وہ آپریٹ کرتا ہے. ان کی حدود میں ایک اوور لیپ ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ دور ہوتا ہے. ہم نے بدقسمتی سے آئین کو موقع نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے ارشد شریف کیس کے حوالے سے. 9 تاریخ کو اس کی دوبارہ سنوائی ہوگی. اگلی پیشی پہ کیا جو سوالات ہیں ان کے جواب ڈھونڈ کر لے کر آئی ہے تفتیشی ٹیم یا نہیں، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے شہید ارشد شریف قتل کیس پر اسکوٹ نوٹس کو 9 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. سپریم کورٹ کا جو 17 مارچ کی سماعت کا تحریری فیصلہ تھا، اس میں کیا کہا گیا آپ کو ریمائنڈ کرا دیں. وہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو 5,000 سے زائد خطوط لکھے گئے. ارشد شریف کیس ایک بڑے صحافی کے قتل کے علاوہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ کو اس بات پر تشویش ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے تحقیقات رکی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ ارشد شریف کے قتل کی صاف اور شفاف تحقیقات کروانا چاہتی ہے. تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. خصوصی جے آئی ٹی کو بیرون ممالک سے تحقیقات کے لیے مزید 3 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے.
اس کے علاوہ 3 مئی کو صحافت کے عالمی دن کو ارشد شریف کی شہادت سے منسوب بھی کیا گیا اور اس دن پی ایف یو جے نے ایک قرارداد بھی پیش کی گئی اور اس قرارداد کا متن کچھ یوں تھا کہ ارشد شریف کا کینیا میں قتل موجودہ حکومت پر کالا داغ ہے. ارشد شریف کا قتل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے باوجود معاملے پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے 2 ارکان کے تبادلے نے بھی سوالات کو جنم دیا. کمیٹی نے ملک چھوڑنے اور کینیا میں شہادت کی وجوہات پر رپورٹ دی تھی. حیرت ہے عدالت نے جی آئی ٹی بنائی, رپورٹ آئی مگر معاملہ لٹکا ہوا ہے. ارشد کے قتل کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم یو این سیکرٹری جنرل کو خط لکھیں. ارشد کے قتل کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم اقوام متحدہ سے مدد طلب کریں اور وزیر اعظم کینیا حکومت کے عدم تعاون پر اقوام متحدہ سے بات کریں. پی ایف یو جے صحافیوں کے قتل کی تحقیقات میں حکام کی بے حسی پر آواز اٹھا رہی ہے. چیف جسٹس عبرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی 9 تاریخ کو سماعت کرے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.